दरअसल ये अक्टूबर का महीना था और शायद 20 अक्टूबर था और हमारी माँ कुछ बीमार हो गई। अदरवाइज़ थोड़ी सी बीमार थी घर में। तो एक दिन शाम को लगा कि दैट उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है। तो हमने इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल जो है वो रिमूव किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। तो वहाँ पर जो है उनको कोविड टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव आ गया और उन्हें एडमिट किया गया। इमीडिएटली मैं और मेरा एक भाई जो है उनके साथ थे, तो हम वापस आ गए और अपनी बहन को जो है उनके पास वहाँ रखा। इसी रात को जो मुझे लगा कि दैट मैं भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। विद द रिज़ल्ट मुझे लगा कि मुझे भी शायद टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं अब टेस्ट करा दूँ कहीं इससे फैमिली में कोई पैनिक ना हो जाए। तो उसी दिन मैं पुलवामा से श्रीनगर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मुझे लगा कि गाड़ी ड्राइव करते समय कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया जो डिप्टी CMO है बड़गाम में, और उनने मैनेज किया मेरा टेस्ट कराना रास्ते में ही एक जगह PHC में। तो वहाँ में पॉजिटिव आ गया। तो इमीडिएटली पैनिक फैल गया और उसी दिन मेरी मिसेस जो अदरवाइज़ जो उससे पहले 1-2 दिन ठीक नहीं थी, उनका टेस्ट पुलवामा में हो गया, वो भी पॉजिटिव आ गई। तो हम इस चीज़ से मज़ीद पैनिक हो गया। तो घर वापस गया मैं, तो वहाँ पर हम दोनों जो है क्वारंटाइन हो गए। वालिदा साहिबा जो थी वो हॉस्पिटल में थी और बाकी घर के लोग जो थे हमारे घर में थे। तो शुरुआत हो गई एक ऑडियल की, जिसमें एक सबसे बड़ा जो ऑडियल है वो ये है कि दैट आपको एक कमरे में बंद बैठना पड़ता है। आपके लिए जो खाना है वो डिस्पोजेबल्स में आता है। फिर आपका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, आपको बोला जाता है कि दैट आपका खाना बाहर रखा गया है। कई बार तो हमशेर जो मेरी बहन है वो फ़ोन करती थी कि मैंने आपका खाना बाहर रख दिया, तो आप खा लीजिए। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मुसीबत है वो सबसे जो ऑडियल है वो इससे शुरू होता है, इसी मुसीबत से शुरू होता है। बिल्कुल भिखारी समझता हूँ कि भिखारी भी इससे बेहतर तरह खाना खाता है। तो खैर मरता क्या ना करता, इंसान को मजबूरन जो है ये शुरू करना पड़ता। उसी दिन मैंने अपना जो है इसका जो प्रोटोकॉल है, अपने कई डॉक्टर साहिबान से बात करने के बाद जो एक डॉक्टर साहब को पकड़ के जो उनने बताया, हालांकि कई यार दोस्त हैं जो आपस फ़ोन कर रहे थे, जो सजेशंस दे रहे थे, लेकिन मैंने सबकी बात सुन ली। लेकिन जो एक ही डॉक्टर जो मुझे लगा कि मुझे उसकी बात माननी चाहिए, नाम मैं नहीं लूँगा, तो मैंने उन्हीं का जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है दवाई कौन सी खानी है, कितने दिन खानी, वो ले ली। ये एक सबसे बड़ा मुसीबत है कोविड में कि चूँकि एक पैनिक फैल जाता है, तो सब के सब जो है आपको अपनी सजेशन देने शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब हम तो देंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो व्हाट्सअप का जो ज़माना है और जो इंटरनेट में जो फ्री अवेलेबल है प्रिस्क्रिप्शंस और दवाइयाँ और बाकी चीज़ें और लोगों के सजेशंस, तो सब के सब हम लोग जो है डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गए हैं। तो सब के सब आपको है अपनी सजेशन देना शुरू कर देते हैं। और ये एक जो पीरियड होता है मैं समझता हूँ सबसे एक खतरनाक, क्योंकि आप बिल्कुल बेबस होते हैं, एक कमरे में बंद होते हैं, आप बेबस होते हैं, आपको सबकी बात सुननी पड़ती है। आप उस वक्त जो है आपको ये भी लगता है कि किसी का दिल न दुखे अगर मैं बात ना सुनूं। हालांकि सिचुएशन ये होती है कि आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि एट टाइम्स आप मैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए। वो हालत होती है आपकी बॉडी की इन सम केसेस। क्योंकि इसकी भी एक और चीज़ है कि कई लोगों की कई इश्यूज़ हैं। कुछ लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं या घर में हो जाते हैं, कुछ लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो सिनेरियो है, एक सिनेरियो किसी भी शख्स को जो है वो डिमोरलाइज कर सकता है, वो डिमोरलाइजेशन आ जाती है। तो आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आप सबका कहना मानना चाहते हैं, वो आपको कई चीज़ें भेजते हैं। तो ये इस सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेहतर ये कि अगर इन हालात में शख्स जो है एक डॉक्टर साहब की बात सुन ले और उसी को पर अमल करे, बाकियों का दिल ना दुखाए, उनकी बात सुन ले, उनको रिकॉर्ड करें और थोड़ा सा झूठ बोल दे कि जी हाँ आपकी बात जो आपने कहा था मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि कई लोग आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं कि आप ये करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे एक और भाई साहब वो भी पॉजिटिव हो गए, मेरे वालिद साहब पॉजिटिव हो गए। तो हमें अपने घर में जो मेरी एक बहन थी जो हमारा ख्याल रखती थी उस वक्त, हमें उनको उनके बेटे को निकालना पड़ा घर से। तो वो कहीं और चली गई। अब हम घर में सिर्फ पॉजिटिव लोग, 4 पॉजिटिव लोग रह गए। मेरे 2 बेटे हैं, वो उस वक्त हमारे उस घर में मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे, इसीलिए ताकि वो हम इस मुसीबत से बच सकें। 2 दिन के बाद मेरे बेटे का फ़ोन आता है कि उसकी भी हालत, ही इज़ नॉट वेल। तो उनका भी टेस्ट हो गया, तो वो भी पॉजिटिव आ गया। तो मैं पुलवामा से ड्राइव करके श्रीनगर आ गया और उनको यहाँ से निकाल के मैं पुलवामा ले गया, क्योंकि ये कि
وہاں پر ہم سارے پازیٹیو تھے اور 5 پازیٹیو ہمارے پاس آ گیا. تو ہم 5 پازیٹیوز تھے جو ہم. اب اس حالات میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس ایک والد صاحب ہے جو جن کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ, آپ کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, آپ کی ایک اور بہن ہے جو اپنے گھر میں پازیٹیو اور وہاں پر کوارنٹائن ہے. ان حالات میں آپ بے بس رہ جاتے ہیں. اب ان میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو کئی لوگ فون کرتے ہیں آپ کو کہ حکم, میرے کوئی حکم تو نہیں ہے, کچھ کرنا تو نہیں ہے, میں کچھ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک وہ انسانیت ہوتی ہے کہ لوگ نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ بھائی مجھے کچھ چاہیے یا کچھ نارملی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فیملی کوارنٹائن پوری کی پوری ہو جاتی ہے, ہمیں ایز سوسائٹی خیال کرنا چاہیے. ہمیں ان کو فون نہیں کرنا چاہیے آپ کو کوئی چیز چاہیے, بلکہ وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو زیادہ نہیں چاہیے, ان کو کوکڈ فوڈ چاہیے, ان کو دوائیاں چاہیے, ان کو پانی چاہیے, ان کو ڈسپوزل چاہیے. یہ ہم بالکل رکھ سکتے ہیں. یہاں پر کیا ہوا, میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ سب کے سب میں نہیں, کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی نارمل حالات میں ہم کوئی بھی کووڈ پروٹوکول نہیں کرتے ہیں. ہم ماسک نہیں لگاتے ہیں, ہم ہم فزیکل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں, ہم شادی میں کھانا کھاتے ہیں. لیکن جب کسی فیملی کو کووڈ ہو جاتا ہے, فیملی کو, تو میں نے کہتا ہوں کہ سب کے سب لوگ, لیکن میجورٹی آف دی پیپل ان کو انٹچبل سمجھتے ہیں, پھر ان کی طرف دیکھتے نہیں. وہی لوگ جو کووڈ کی جو پروٹوکال ہے ان کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں دن بہ دن. تو یہ ایک انہیبیشن جو سوسائٹی میں ایک شروع ہوا ہے, ڈیولپ ہوا ہے انفارچونیٹلی, ہمیں اس کو کرب کرنا چاہیے. جو بھی فیملی اسپیشلی پوری فیملی کووڈ پازیٹیو ہو جاتی ہے, ان کو بہت مدد کی ضرورت ہے, ان کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو آپ کھڑکی سے پکارو, ان کو آپ دروازے سے پکارو, ان کو آپ فون کر لو, ان کو بولو ہم کھڑے ہیں باہر, آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے. اور وہ ایک اور ہے. اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ چلتا رہا کہ کچھ دنوں بعد جو ہماری والدہ ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل میں وہ نگیٹو ہو گئی. ہمیں ان کو بھی اپنے گھر نہیں لانا پڑا, ہم نے ان کو کہیں اور پر اپنی میری ایک اور بہن کے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ نگیٹو ہو گئی تھی. نیکسٹ ڈے میری جو مسز ہے وہ نگیٹو آ گئی, ان کو بھی نکال دیا ہم نے. تو پھر ہم کوشش کرتے کہ صرف ہم 4 پازیٹیو رہ گئے گھر میں, تو اب ہم وہی مینیج کر رہے تھے. 2 دن بعد والد صاحب کی حالت تھوڑی خراب ہونی شروع ہو گئی. ان کو کئی بار آکسیجن لیول تو ٹھیک رہا ہے, لیکن انکمفرٹیبل کافی تھے وہ, کیونکہ ادروائز بھی اولڈ ایج ایشوز ہیں ہی کچھ ان کے. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا جو ہم اب سارے پازیٹیو لوگ ہیں کیا کریں, کس کو بتائیں کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کس کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ یہ بھی پازیٹیو, ہم بھی پازیٹیو ہیں. اگر ہم نے کسی اور کو بلایا تو وہ نگیٹو ہے, تو خدا نخواستہ ان کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو. ہم دونوں نے میں اور میرے بھائی صاحب نے, ہم نے اٹھ کے ان کو پلوامہ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں لے گئے. وہاں ان کا CT کرا دیا, اور وہاں پر ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اب پریشانی ہماری تھی کہ کون رہے گا ہاسپٹل میں, کیونکہ ہم سب کے سب پازیٹیو تھے, وہ بھی پازیٹیو. اب پازیٹیو اور پازیٹیو کی ہماری حالت خراب تھی. وہ جو پیریڈ تھا اس وقت ہم ٹھیک نہیں تھے, مطلب ہماری اسٹرینتھ بہت چلی گئی تھی, ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. تو پریشانی کہ اب کون رہے گا ہاسپٹل میں, تو کسی کو فون نہیں کر پاتے, کس کو فون کریں گے. اب خیر ان اینی کیس اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور بھائی صاحب جو نگیٹو تھے وہ آ گئے اور والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے, اور ہم 2 پازیٹیو لوگ واپس اپنے گھر چلے گئے. اور اس کے بعد شاید 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ نگیٹو ہو گئے. اب جو ہی میں نگیٹو ہو گیا تو اس کے بعد جو میرے بھائی صاحب ہاسپٹل میں تھے وہ آرڈینس ہاسپٹل میں تھے والد صاحب کے پاس. اب ان کو بھی تھوڑی بریک چاہیے تھی, وہاں پر کون جاتا. سو ہوا یہ کہ ان کو بریک دی کہ میں وہاں چلا گیا, اور پھر 8 دن میں ان کے پاس رہا. اللہ کا شکر ہے کہ 5 دن پہلے شاید ہم سب کے سب جو ہے نگیٹو ڈکلیئر ہو گئے, اور ہم اس مصیبت سے جو ہے باہر آ گئے. اس پورے معاملے میں جو 2-3 لیسنز میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل فیملی کو لرن کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں, پلیز ڈونٹ لور یور گاڈ. یہ ایسی مصیبت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی فیملی میں یہ آ گیا, یہ بالکل آپ اس فیملی کو جو ہے ٹرپل کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز وہ جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے, ہم سروائیو نہیں کر پاتے اگر ہمارے جو دوست, رشتہ دار اور ہمسائے تینوں ہماری سپورٹ نہیں کرتے ان ٹرمز آف گیٹنگ فوڈ, ان ٹرمز آف کچھ بھی. مطلب جیسے میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک باغ ہے, اور آج کل کا زمانہ اس کو یہ جو سیزن ہے اس کو جو باغ کی کٹائی کرنی پڑتی ہے, وہ کون کرتا ہے, ہو ول مینیج اٹ. تو ایک ہمسائے نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے باغ کی کٹائی نہیں ہوئی ہے, تو میں وہ مینیج کر دیتا ہوں, آپ پریشان نہ ہوئے, آپ بیٹھے آرام سے. یہ ایموشنل سپورٹ ایک اس فیملی کو چاہیے. سپوز اچھا کسی اور کو میں نے فون کیا, اس نے فون کیا کچھ چاہیے تو نہیں, میں نے کہا ہمیں پانی چاہیے.
پانی اور وہ ڈسپوزیبلس. تو ود ان 10 منٹس وہ آ کے چھوڑ دیا. اب میں اس کو اوپر سے بول رہا ہوں کہ پیسے میں اس کو واٹس اپ کر رہا ہوں کہ آپ اکاؤنٹ نمبر لیجیے کا کوشچن پرزینٹ کر رہا ہے, میں نہیں لے سکتا ہوں, اور ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیے. یہ اگر ایسی کچھ, اس کے بعد جو ہمارے کچھ میری کچھ بہنیں 2 بہنیں تھیں جو اس سے اللہ کا شکر ہے بچ گئی تھی, وہ ہمیں کنسٹنٹلی سپلائی چین جو تھی وہ وہ کر رہی تھی. کوکڈ فوڈ وہ لاتی تھی, باہر رکھتی تھی, فون کرتی تھی اور پھر باہر آئی. ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ میری ایک بہن تو آ کے باہر مکان کے باہر روز سویپ کرتی تھی, اس کو صاف کرتی تھی مکان کے باہر. یہ ایموشنل سپورٹ چاہیے لوگوں کو. ایک اور بہن جو ہے وہ انشور کرتی تھی کہ روز واٹس اپ کرنا کہ آپ کو آج کیا کیا چاہیے, اور اسی دن 1 بجے 2 بجے کے قریب وہ سارا سامان, چاہے لیمو جو آج اس سچویشن میں ہر لوگ اتنے لیمو کا استعمال کرتے ہیں, ادرک کا استعمال کرتے ہیں, یا شہد کا استعمال کرتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے, یا دوائی کوئی ہو یا کچھ اور چیز ہو, وہ سپلائی کرتی. تو جو فیملی کا جو نارملی چونکہ ہم اربنائزیشن میں ہم گھس گئے ہیں, ماڈرنائزیشن سو کالڈ ماڈرنائزیشن میں گھس گئے ہیں, جہاں انڈیویجولزم پر زیادہ فوکس ہے کہ میں ہوں بس اور کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کووڈ نے ایک پروو کر دیا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سوشل اسٹرکچر ہمارا تھا, ہمیں اس کو مجبوراً ہماری زندہ رہنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم اس کو ریوائو کریں. اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ ہم تعلقات ایسے رکھیں. کیونکہ دیکھیے بس آپ کے پاس, میرے پاس ایک سچویشن ایسی بھی آئی, مجھے کچھ کیش چاہیے تھا, کیش کون نکالتا, میرے پاس ATM تھا, کیش نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں تھا. تو اس وقت وہ پیسے مجھے چاہیے, ہاؤ کوڈ آئی گیٹ دیم. تو یہ جو سوشل اسٹرکچر ہمارا ہے, نیبرہڈ ہمارا ہے, ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے, ہماری جو بہنیں بھائی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن کو ہمیں 2 ہاتھوں, کیونکہ آج کوئی بڑے کل کچھ اور ہو سکتا ہے, آج کا پتہ نہیں, آفٹر 2 years میں بھی دیر سمتھنگ ایلس. 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ اس میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو یہ کہ دیٹ امیڈیٹلی جس بھی فیملی میں ہو جاتا ہے, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ دیٹ انسان بالکل ہل جاتا ہے, جو اونچا لگ جاتا ہے, لیکن ون ہیز ٹو اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے کھڑا رکھنا پڑتا ہے, اور اوپر والے پر, کریٹر پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس دوران جو ہے اپنی جو کوئی بھی ہابی آپ کی ہے, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا, کیونکہ آپ پاس کمرہ 10 بائی 10 کمرہ ہے, آپ پریکٹیکلی اسی کمرے میں جو کرنا ہے اسی کمرے میں کرنا ہے. تو وہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی کوئی اچھی خاصی ہابی جو آپ اس کمرے میں کر سکتے ہو, آج کل موبائل فونز ہیں, آج کل آپ فلمیں دیکھو, آپ کچھ پڑھو. مطلب جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب پڑھ لی اس دوران, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے, میں نے کوئی ٹی وی سیریل دیکھا جو میرے پاس تھا لیپ ٹاپ میں, اس نے پھر عبادت تھوڑی کی. اس کے بعد چونکہ دیکھو, جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں, کیونکہ ہماری سچویشن میں ایسا ہوا کہ ہمیں پھر خود اپنے گھر کو ٹیک اوور کرنا پڑا. تو ہمیں مشکل نہیں, ہم اچانک گھر اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. ہم چونکہ سچویشن ایسی ہوئی کہ جب ہمارے سب کے سب پازیٹیو گھر میں رہے, تو ہم تو خود کام, ہم تو کچن خود ٹیک اوور کیا, ہم خود کام کرتے تھے. ہاں, تو نیچرلی اسی سے شروعات ہوئی کہ ہم نارمل سیکھے تھے, کیونکہ کھانے کو گرم کرنا, پانی لانا, جو دوسرے پیشنٹس جو جیسے میرے والد صاحب بوڑھے ہیں تو ان کا خیال تو ہم ہی کرتے تھے, تو وہاں جانا, تو نارمل سی ہماری نارمل سی اسی طرح شروع ہو گئی. پھر پریکٹیکل نارمل سی, جیسے ہم جو اس وقت جیسے میں آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں, یہ اس میں تھوڑا 2-3 دن لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو خوف ہوتا ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے. جب آپ کا نگیٹو آ گیا ایک بار, تو پریکٹیکلی آپ یو آر ڈکلیئرڈ ناؤ ایز اے نارمل پرسن. لیکن میں سمجھتا ہوں 2-3 دن بالکل ایک خوف, ایک ڈر جاتا ہے کہ نہیں, مجھے پانی یہ پینا چاہیے کہ نہیں, مجھے ڈسپوزیبل تو نہیں چاہیے, مجھے ماسک, آپ ماسک نہیں چھوڑتے ہو, آپ بالکل ماسک کو پکڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. تو خیر دس از اے ٹرانزیکشن جو انسان کو پھر نارمل, اس ایب نارمل سی نارمل سی میں خود لے آتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ڈرتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ کہ دیٹ وہ لوگ ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ جو کووڈ کا کوئی بھی پروٹوکال جو ہے نہیں کرتے ہیں. بٹ نہیں, جیسے میں نے اپنی بات کروں, میں شروع ہو گیا, میں نے سنا کہ 1-2 لوگ بیمار تھے, میں ان کے گھر گیا, ان سے خبر پوچھنے کے لیے. میں خود ہی چلا گیا, آئی وینٹ دیئر. میں باہر آ گیا, اپنے گھر سے باہر آ گیا, میں دکان پر چلا گیا, میں نائی کے پاس چلا گیا, میں نے اپنی شیو بنوا دی وہیں پر, کیونکہ ادروائز آئی ڈو مائی سیلف, لوگوں کو بتا دوں کہ میں یہی ہوں, آئی ایم اراؤنڈ اینڈ آئی ایم فائن. ماسک میں ابھی تک جو ہے آئی ایم انشورنگ دیٹ ماسک کے ساتھ ہوں, اور لوگ پوچھتے ہیں, میں بولتا ہوں کہ آپ بھی رکھو ماسک مہربانی کر کے. تو خیر, بیکاز میں اگین آئی ڈونٹ بلیم پیپل آلسو, میں لوگوں کو دوش نہیں دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیے ایسی اسٹوریز آئی ہے کہ انسان دبنا چاہتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی جو ان لاز ہیں
ان کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بردر ان لا کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے ایک اور بردر ان لا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو ایسی کئی سٹوریز ہیں جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا. لیکن ایک پریشانی جو مجھے کھا رہی ہے کہ اتنا پریشان ہونے کے بعد پھر وہ کووڈ کا پروٹوکال کیوں نہیں کرتے, پتہ نہیں, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. شاید اس لیے کہ تھوڑی ایروگنس ہم میں ہے, شاید اس لیے کہ جو یہ وہ کنسپریسی تھیریز رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کئی سالوں سے چل رہی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ اتنا ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں دے ڈونٹ سے اٹ, لیکن ان دا ہارٹ لگتا ہے کچھ کنسپریسی ہے, لگتا ہے کچھ ڈاکٹر پیسہ کما رہے ہیں شاید اس میں سے. ایسی اسٹوری, ایسی کنسپریسیز, چونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ رہا ہے آلویز, تو دس از کنٹینیو لائک دیٹ. بٹ آئی ہوپ کہ اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو مسجدوں کے امام صاحبان ہیں وہ تھوڑا رول پلے کر سکتے ہیں پراپرلی, وہ تھوڑا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. اور باقی اس کی دوائی, اس کا جو وہ ہے وہ ایک اب پریکٹیکلی ایک زراکس کا بھی سب کے پاس ہے, لیکن جو یہ اسپیکٹ ہے سوشل اسپیکٹ اس کا وہ بڑا امپورٹنٹ, جس میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو آلریڈی اس مصیبت سے گزرنے سے آپ نے سیریز شروع کر دی ہے, وہ لوگوں کو بتا دیں بھائی آئی نارمل نا, میں ابھی لال چوک سے گھوم کے آ رہا ہوں, میں نے شاپنگ بھی کی, میں نے 10 چیزیں بھی لائی, میں بھی بہن کے گھر جا رہا ہوں, میں آفس بھی شاید جا رہا ہوں, تو میں اب ٹھیک ہوں, کوئی دقت نہیں, میں آپ کے 4 لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, تو اب یار اٹس فائن ناؤ. تو وہ مجھے بتانا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ونڈرفل تھنگ جو آپ نے کیا ہے, کہ دیٹ آپ نے یہ کوشش کی کہ ریچ آؤٹ ہو جائیں, تاکہ کیونکہ جیسے ٹرینڈس آ رہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ بچائے, ٹرینڈس یہ آ رہی ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ہارشر. اچھا, اور دوسری جو سب سے بڑی پریشانی وہ یہ ہے کہ چونکہ سردیاں آنے والی ہے, سردیوں میں ہم لوگ نارملی ایک ہی کمرے میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں گرمی کا انتظام ہوگا, پاور بجلی کم ہوتی ہے نیچرلی, جن کے پاس حمام ہے وہ حمام میں بیٹھتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی ایک ہی کمرے میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں لوگوں کو خاص کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے, تھوڑا سا بیمار بھی, اس کو کوئی بھی ایشو ہو, ان کو اس کو آئسولیٹ کرنا چاہیے امیڈیٹلی, جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ ہی از ناٹ سفرنگ فرام دس پرٹیکولر.